अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, माँ और बहनों, आपके प्यारे प्रोग्राम किरदार बोलता है में आपका इस्तक़बाल है। हम नया हल्का लेकर के हाज़िर खिदमत हैं। मोमिन का किरदार कैसा होना चाहिए, मोमिन के अखलाक कैसे होने चाहिए, ये इस प्रोग्राम में पेश किया जाता है। आज हमारी कोशिश होगी कि मोमिन का एक बड़ा किरदार और मोमिन का एक बड़ा वस्फ़ तवक्कुल पर गुफ्तगू की जाए। मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करने वाला होता है। तवक्कुल कहते हैं भरोसा करने को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, उस पर ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हम भरोसा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हम तकिया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को हम अपनी उम्मीद मानें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को अपना हम मावा व मलजा मानें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें यकीन हो कि हमारे मसाइल को वही हल करने वाला है और हमारी वही सुनने वाला है और वही है जो कुछ करता है इस दुनिया में वही होता है। सबसे ज़्यादा तवक्कुल करने वाले अंबिया होते थे, उसके बाद अल्लाह ताला के नेक बंदे दर्जा बदर्जा। ये सिफ़त ऐसी सिफ़त है जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला पर भरोसा, अल्लाह ताला पर तवक्कुल। एक बात बहुत साफ़ होनी चाहिए, वो भी वाज़े होते हुए शुरू में चले कि तवक्कुल का मफ़हूम हरगिज़ ये नहीं है कि जो कुछ हम कर सकते हो वो भी हम न करें और अल्लाह ताला पर भरोसा कर लें, बल्कि तवक्कुल ये है कि जो कुछ भी हमारे अख्तियारात में है, जो कुछ भी हमारे काबू में है, जो कुछ हम कर सकते हैं उसको करें, उसके बाद अल्लाह ताला पर भरोसा करें। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर तवक्कुल करने में इस चीज़ को शामिल रखा है। मैंने ये दुनिया असबाब की बनाई है, तुमको भी सलाहियतें मैंने दी हैं, हाथ पैर उसके छोड़ देना चाहिए। वो बंदा जो अपनी बिसात भर काम करता है फिर मेरे ऊपर छोड़ देता है, मैं उसके काम को पूरा कर देता हूँ। लेकिन जो शख्स हाथ पर हाथ रख के बैठता है और सारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता है, ये तवक्कुल की सही तारीफ नहीं है। एक सहाबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मस्जिद नबवी के सामने अपना जानवर, अपना ऊँट लेके आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये पूछा कि अल्लाह के रसूल, यह अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, क़ाल क़ाल रजुलन, वो फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़िलुहा व अतवक्कलु औ उतलिक़ुहा व अतवक्कलु, मैं उसको खूंटे में बांध दूं फिर अल्लाह ताला पर भरोसा करूं या उसको ऐसे ही छोड़ दूं और अल्लाह ताला पर भरोसा कर लूं। अब आप बताइए तवक्कुल के बारे में इससे साफ रिवायत और इससे साफ बात और क्या हो सकती है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत थी। उस आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इस अपने जानवर को खूंटे से बांध दूं फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करूं या इसको ऐसे ही छोड़ दूं और अल्लाह ताला भरोसा करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़िलहा व तवक्कल, इसको खूंटे से बांध दे फिर भरोसा कर। बहुत साफ है। जानवर की हिफाजत हमारे बस की नहीं है कि हम जानवर की पूरी हिफाजत कर सकें, लेकिन हमारे बस में इतना तो है कि हम उसको खूंटे से बांध दें, इतना तो हम कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला पर भरोसा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल को कितने प्यारे अंदाज से समझाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह अदा बहुत पसंद है। जो बंदे अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत महबूब रखता है, उनको प्यारा रखता है, उन पर नवादिशात करता है, अपनी रहमतों और अपने बरकतों का फैज़ान करता है उनके ऊपर। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर तवक्कुल के सिलसिले में रहनुमाई की गई है। एक जगह कहा गया है, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अगर वो रुगर्दानी करते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो रुगर्दानी करते हैं, फ़कुल, तो आप फरमा दीजिए, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है, ला इलाहा इल्ला हु, कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके, अलैहि तवक्कलतु,
اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ دعا بھی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، دعا بھی ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہے، اور آپ کے ذریعے ساری انسانیت کو یہ بات بتائی گئی ہے۔ مومنین کے لیے اس میں عبرت ہے کہ مشرکین، کافرین، اسلام کے دشمن جو کچھ بھی ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، وہ اپنی زور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی چالوں کی بنیاد پر، اپنے تدبر کی بنیاد پر، اپنے وسائل کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کرو، لیکن میرے لیے تو میرا رب کافی ہے۔ فقل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہاں امہال ہے۔ امہال کا مطلب مہلت دینا ہے، اس کے ہاں اہمال نہیں ہے، یعنی آدمی اسی چھوڑ دیا اور بھول گیا۔ اللہ رب العزت بھولتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پھر ان کی ایسی گرفت ہوگی کہ یہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا کہا، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح کا کام کرنا جو میری استطاعت ہے، اپنی استطاعت بھر میں اصلاح کا کام چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور یہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ مجھے توفیق نہیں مل سکتی مگر اللہ رب العزت کے ذریعے، توفیق دینے والا وہی ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا ہے، وإلیہ انیب، اور میں پلٹ کر کے اسی کی طرف جاتا ہوں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے، یہ ہمارے لیے مہمیز کا کام کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا کام کر رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، ان کی غلطیوں پر ان کی تنبیہ کی، قوم نے ان کو ستایا، طرح طرح سے ان کو پریشان کیا، تو فرمایا گیا کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو استطاعت بھر اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں یہ بات بھی جھلک رہی ہے کہ پوری استطاعت انہوں نے لگا دی اصلاح کے کام میں، تب اللہ تعالیٰ پر توکل کیا انہوں نے، انفرادی ملاقاتیں کی، اجتماعی ملاقاتیں کی، ان کی غلطیوں پر تنبیہ کی، ان کو چپکے چپکے بتایا، ان کو نصیحت اور حکمت کے ساتھ بات کی، لیکن کہا کہ جو میری پوری استطاعت ہے، میں اپنی استطاعت بھر اصلاح ہی کو چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میری اپنی استطاعت اور میری اپنی کوشش، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، رب ہی ہے جو بھروسے کے لائق ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، وإلیہ انیب، اور میں پلٹ کر کے اسی کی طرف جاتا ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، محترم ناظرین، ہماری زندگیوں میں بھی توکل کا یہی کانسیپٹ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا یہی تصور ہونا چاہیے، اور ہماری زندگیوں میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے الحی الذی لا یموت، اس ہستی جاویداں پر جو زندہ و جاوید ہے، جسے موت آنے والی نہیں۔ اللہ رب العزت کی خصوصیت، اللہ رب العزت کی صفات میں سے یہ صفات بھی ہے کہ اس کو موت نہیں آنے والی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ جاویداں ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ تو کہا بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو حی ہے، جو زندہ و جاوید ہے، القیوم، ساری چیزوں کو بنفس نفیس دیکھ رہا ہے۔ کہا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ اس زندہ و جاوید ہستی پہ بھروسہ کیجئے، لا یموت، جس کو موت نہیں آنے والی ہے، وسبح بحمدہ، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے، اس سے واقف کرانے کے لیے کافی ہے، وہ باخبر ہے اپنے بندوں کے گناہ سے، کون کیا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ رب العزت پر ان کو اطمینان اس انداز کا ہو کہ اس کے حوالے کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی
مثال تھے اور اس کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عزم کیجئے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کریں تو اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے۔ عزم کس کو کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں کسی مسئلے پر غور کرنے کو، اس میں تدبر کرنے کو، اس کی پلاننگ کرنے کو، اس کی ساری چیزوں کو طے کرنے کو، اور اس کے بعد جب شرح صدر ہو جائے تو اس چیز کو کرنے کے لیے پوری نیت کرنے کو۔ تو جب آپ کسی ڈیسیزن میں پہنچ جائیں اور کسی چیز کا عزم کر لیں تو اس کے بعد اللہ پر توکل کریں، اس پر چھوڑیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے امور انجام دیتے ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں، وسائل بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ چیز پاتے نہیں جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو کام کرنے کے لیے جو ساری چیزیں تھیں وہ مل گئیں، اب تو یہ چیز ہو جانی چاہیے، لیکن وہ چیز ہوتی نہیں۔ اصل کام انجام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے زور بازو سے، ہماری پلاننگ سے، ہمارے وسائل سے، ہمارے ذرائع سے، ہماری محنت و مشقت سے کام نہیں ہوتا، بلکہ کام ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے کو، توکل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو جو کچھ بھی آپ کر سکتے تھے، جو بھی آپ کے بس میں تھا، اس کو بطریق احسن کرتے تھے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے تھے۔ محترم ناظرین، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ توکل کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب الرحیم سلام قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Say indeed my prayers, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. الداعی Dynamic I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the followers. Tariq Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that is the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ وحدانیت کی علانیہ حمایت، شرک و ضلالت کی پرزور مذمت، کام الہی کو تسلیم کرنے کی ہدایت،
بدعمالیوں سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ جس کے صحیفوں میں ہیں توحید کو اپنانے اور شرک کو ٹھکرانے کی تاکید، کتاب التوحید۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے، اور بھروسہ بھی ایسا کہ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ یقین ہو کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن بھروسہ کرنے کے سلسلے میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو کچھ اپنے بس میں ہے پہلے اس کو کیا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر پہلے جو کچھ بھی کر سکتے تھے اس کو بطریق احسن کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ بہت بڑی مثال ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، 313 کی تعداد ہے ادھر، اور ادھر 1000 کا لشکر جرار ہے۔ ادھر تلواریں، زرہیں، سواریاں محدود ہیں، اور ادھر سارے وسائل و ذرائع ہیں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ آپ نے تیار کیا، افراد تیار کیے، جو اسلحے ہو سکتے تھے وہ تیار کیے، اور جو جانور ہو سکتے تھے وہ ملے۔ لیکن جو کچھ بھی اس قسم پرسی کے عالم میں تھا وہ سب آپ نے کیا، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر ڈال دیا، سر بسجود ہو گئے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرنے لگے اور کہا کہ بار الہ، جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اب معاملہ تیرے حوالے ہے، اور اگر آج تو نے مدد نہیں کی ہماری تو اس رہتی دنیا پر تیری بندگی نہیں ہو سکے گی۔ آج کفر و اسلام کا فیصلہ کن جنگ ہے۔ قربان جائیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر، کیا رتبہ تھا ان کو ملا تھا، جو رتبے بلند ملا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، پیچھے سے چادر جو گر جاتی ہے آپ کی بار بار، اس کو آپ صحیح کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے۔ کیا زمین میں جتنی بھی ریگنے والی مخلوق ہے، یعنی جتنی بھی جاندار ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پتھروں کے اندر جو کیڑا ہے، صحرا کے اندر جو جاندار رینگ رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے حیوان، کتنی زیروح ایسی ہیں جو اپنے روزی کا انتظام نہیں کر سکتے، متحمل نہیں ہوتے اپنے روزی کو اکٹھا کرنے میں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے اور تم کو دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ہم بھی جو ہاتھ پیر مارتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہاتھ پیر ماریں، اپنی استطاعت بھر کریں، لیکن اصلاً تو روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکنامکس ان کا سبجیکٹ ہے، معاشیات پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن ایک آدمی ان کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا ہے، لیکن بزنس میں، روزی میں وہ ان سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ کسی حکیم نے بہت اچھی بات کہی ہے، اگر روزی عقل کی بنیاد پر ملتی تو بیوقوف لوگ بھوکے مر جاتے۔ اللہ رب العزت نے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی مصلحت ہے، یہ اس کی رزاقیت ہے کہ وہ سارے لوگوں کو روزی اپنے حساب سے جو ان کے لیے مناسب ہے وہ دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون،
اگر تم توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ، اللہ تعالیٰ پر حق کا توکلی ہی جیسا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ رزقکم، تو اللہ تعالیٰ وہ تم کو روزی دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندے کو روزی دیتا ہے۔ تم پرندوں سے بڑھ کر کے ہو، پرندوں کو جیسے روزی دیتا ہے ویسے وہ تم کو دے گا۔ کیسے؟ تغدو خماسا، یہ پرندے اپنے گھونسلے سے صبح صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، وہ تروح بطانا، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر چھپی ہوئی ہے کہ پرندے اپنے گھونسلے میں اگر بیٹھے رہے تو بھی وہ روزی دے سکتا ہے، لیکن وہ بیٹھتے نہیں ہیں، اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، پر مارتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تلاش میں گھومتے ہیں، روزی ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اسی لیے بندہ اگر اپنے گھر میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے بیٹھے گا تو اس کو روزی نہیں ملنے والی۔ روزی تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن وہ روزی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ محنت اور مشقت کرنا تمہارا کام ہے، پھر بھروسہ میرے اوپر کرو، میں اس کو پورا کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور آتی ہے، اس روایت میں وہی بات کہی گئی ہے جو میں نے ایپیسوڈ کے شروع میں کہی ہے، وہ یہ کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بساط بھر جو چیز ہے وہ کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس جانور کو کھوٹے سے باندھ دوں پھر بھروسہ کروں اللہ تعالیٰ پر، یا اس کو ایسے چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کر لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو تم کھوٹے سے باندھ دو پھر بھروسہ کرو، یعنی جو کچھ تمہارے اختیار میں ہے پہلے اس کو کرو، اس کے بعد بھروسہ کرو۔ اللہ رب العزت کے راستے میں بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں اور اپنے راستے ان کو دکھاتے ہیں۔ ایک واقعہ تابعین کی زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی، اپنی بچی کی شادی کے لیے وہ بھی سرگردہ تھے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بچی کی مناسب جگہ شادی ہو، لیکن آپ سن لیجئے، مائیں اور بہنیں بھی اس کو سن رہی ہیں، ہمارے نوجوان بھی سن رہے ہیں اس کو، بزرگ بھی سن رہے ہیں، خلیفہ اپنے بچے کی شادی حضرت سعید المسیب کی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا، ولی عہد کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ بتائیے، اور حضرت سعید المسیب چاہتے تھے کہ میں اپنی بچی کی شادی وہاں نہ کروں، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، ان لوگوں کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، ان کے اندر کمیاں و کوتاہیاں تھیں، ان کی روزی روٹی کو بھی مشکوک سمجھتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی وہاں نہ جائے، اور اپنی بیٹی کے لیے وہ بہت پریشان تھے۔ اتفاق سے ان کا ایک شاگرد گھر حاضر تھا، اور ان کا شاگرد دیر سے جب 2-3 دن کے بعد کلاس میں آیا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا ہمیں بتاتے تو ہم بھی تجہیز و تکفین میں شریک ہو جاتے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہیں تو ایسی حالت میں ایک غمخوار کی ضرورت ہے، شادی تم کر لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا میرے استاذ گرامی؟ انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑو، سعید بن المسیب اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرے گا، اور کہا تم اپنے گھر جاؤ اور تیاری کرو۔ کچھ دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر ہی دی ہے تو اس کو اس گھر میں رکھنا اچھا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کے گئے، دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا سعید۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ اتنا ظلم کر رہا تھا خلیفہ آپ کے اوپر کہ آپ اپنا گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں جاتے نہیں تھے، میرے گھر کے سامنے سعید کا نام جب آیا تو میں نے سمجھا کہ ہوگا کوئی دوسرا سعید، لیکن دیکھا کہ میرے استاذ ہیں۔ پھر دروازہ کھولا تو کہا کہ تمہاری بیوی میرے پیچھے ہے۔ اب یہ واقعہ بہت بڑا ہے اور غیر معمولی ہے۔ یہ چیزیں وہ اللہ والے جو تھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے جو لوگ تھے، وہی کر سکتے تھے۔ ہم نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے وہ نہیں سوچ پاتے، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، حضرت شافعی مدینہ حضرت امام مالک سے پڑھنے گئے، پھر پڑھ کر کے جب لوٹے تو جب گھر آئے تو بہت سارا مال و اسباب تھا، ایک لمبا واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہے، جانتے ہیں۔ سب کو کہا سب خیرات کر دے بیٹے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے میری تمنا یہ ہے کہ تو گھر میں ویسے ہی داخل ہو جیسے گھر سے تو نکلا تھا، تجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے کہ یتیمی کی زندگی سے اس نے تم کو اوپر اٹھایا، اور تم جب آپ جوان ہو گئے اور عالم ہو گئے اور فقیہ ہو گئے تو کیا تم کو وہ ضائع کر دے گا؟ یہ وہ مائیں تھیں، یہ وہ باپ تھے، یہ وہ توکل کرنے والی جماعت تھی، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے تھے کہ جس کے ذریعے سے سماج اور معاشرہ نکھرا تھا۔ ہم تمام کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ توکل کرنے اور اپنے بچوں کو اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس کو بتانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى جب تک اللہ چاہے گا یہ زندگی کا کارواں یوں ہی چلتا رہے گا، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زندگی کے اس میلے میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بعد بھی باقی رہ جائے گا اللہ کی راہ میں لگایا ہوا ہمارا مال صدقہ جاریہ بن کر۔ آئیے اپنے مال کو صدقہ جاریہ میں لگائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں۔